आई एम अवैस अली फ्रॉम 47th कॉमन CSS 2018 और मैं जो है वो फर्स्ट ही अटैम्प्ट में CSS पास कर गया था। लेकिन मैंने तैयारी जो है वो PMS की भी साथ की हुई थी और मेरा ये इरादा था कि जो भी एग्ज़ाम आगे आएगा CSS का या PMS का, मैं सारे एग्ज़ाम दूँगा। ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो गया और अच्छे ग्रुप में एलोकेशन हुई। मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस में मैं ऑफिसर हूँ 2019 से। ठीक है जी। तो इसके साथ ही मैं इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ये सारे कोर्सेज़ जो हैं ये पढ़ाता रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए अभी रिसेंटली जो है वो मैंने कुछ फेलो कोलीग्स के साथ मिलके जिनका PMS का भी अच्छा एक्सपीरियंस था, जिन्होंने PMS का एग्ज़ाम पहले पास किया हुआ था और ऑफिसर थे वो PMS सर्विस में और CSS में भी थे, उन लोगों के साथ मिलके एक सेशन भी स्टार्ट किया है जो 9th जून से स्टार्ट होगा, यानी कि थर्सडे से, जिसमें हम सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे पढ़ाएंगे, जो नॉर्मल एकेडमी से वे लेसर देन एंड वे चीपर देन होगा, लेकिन वो एक क्विक रिवीजन सेशन होगा। उसके लिए आप जो है वो गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो हमारा सेशन है ये CSS PMS ख़ास तौर पे PMS पंजाब जो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम आप लोग कमेंट करते जाएं और मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर भी देता जाऊंगा। जहां जहां आपके क्वेश्चंस ज़रा कम होंगे वहां मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा। बल्कि शुरू ऐसा करते हैं कि मैं पहले बताता हूँ कि PMS होता क्या है और पंजाब का एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है और कब होता है, कैसे होता है, किस तरीके से उसके अंदर आपने अच्छे स्कोर लेने होते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ सारे सूबों की अपनी अपनी प्रोविंशियल सिविल सर्विस भी है, जैसे फेडरेशन की फेडरल सिविल सर्विस है जिसके अंदर CSS होता है। ठीक है, तो पंजाब की भी अपनी सिविल सर्विस है। तो जब 2010 से पहले जब 18th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुई थी, तो सूबों के पास बहुत कम इख्तियार होता था। लेकिन अब जो है सूबों के पास बहुत ज़्यादा इख्तियार आ चुका है और हमारे सूबे जो हैं वो काफ़ी सारे मामलात में ख़ुद कफ़ील हैं, ख़ुद डिसीजंस ले सकते हैं, ख़ुद पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस जो है वो भी एक बहुत चार्मिंग सर्विस बन चुकी है, उसके अंदर जो है वो लोग जाना पसंद करते हैं। इवन CSS के बाद भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि वो डेपुटेशन के ऊपर 3-4 सालों के लिए प्रोविंशियल सर्विस जाएँ, क्योंकि उधर पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छा लाइफ़स्टाइल होता है उन ऑफिसर्स का। तो ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर आप पंजाब की सिविल सर्विस के लिए अहल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं और आप जो है वो ईज़िली ईज़िली तो नहीं, खैर बहरहाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो होता है, लेकिन ये है कि इस इम्तिहान के बाद भी आप बिल्कुल जैसे CSS ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह से आप होते हैं। आप असिस्टेंट कमिश्नर्स भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम अपने करियर में डिप्टी कमिश्नर्स भी लगते हैं, कमिश्नर्स भी लगते हैं। इसके साथ ही सेक्रेटेरिएट के अंदर आपके पास पोजीशंस होती हैं सेक्शन ऑफिसर्स की या डिप्टी सेक्रेटरीज़ की, वे अप टू द डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, जिसके अंदर आप पूरे डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। मिसाल के तौर पे सेक्रेटरी हेल्थ लग सकते हैं PMS करके अपने करियर के आखिर पे। ठीक है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लग सकते हैं, इवन चीफ सेक्रेटरी की भी स्पेस है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो PMS ऑफिसर्स के पास नहीं आती। ठीक है, लेकिन ये है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है, एक अच्छी सर्विस होती है, अच्छी पावर्स होती हैं और जिन कामों के लिए आप CSS करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकें, तो वो सारे काम प्रोविंस का सब्जेक्ट होते हैं। हम लोग CSS तो कर लेते हैं, लेकिन CSS जो है वो एज सच फौरी तौर पे लोगों के साथ तब तक नहीं राब्ते में आता जब तक आप एक प्रोविंशियल सर्विस के अंदर नहीं हैं। ठीक है, प्रोविंशियल सर्विस ज़्यादा लोगों के करीब होती है, क्योंकि हर बंदे का अपने अपने सूबे के सेक्रेटेरिएट के साथ ज़्यादा काम होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट जो इस्लामाबाद में है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो प्रोविंशियल सिविल सर्विस को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लोग एफर्ट करते हैं कि वो इस एग्ज़ाम में पास भी हो सकें। अच्छा जी, तो ये PMS था की इम्पोर्टेंस थी। अब PMS एग्ज़ाम होता कैसे है? पंजाब का PMS एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल CSS की तरह होता है। इसमें भी 1200 मार्क्स होते हैं। इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से आपका जो है आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है, मेडिकल एग्ज़ाम होता है आपका, तो सारी चीज़ें वही वाली होती हैं। ठीक है, लेकिन होता ये है कि इसमें कंपल्सरी 6 होते हैं और ऑप्शनल सिर्फ 3 होते हैं 200 मार्क्स के।
ٹھیک ہے، آپ کو 25-30 سبجیکٹس کی لسٹ دی جاتی ہے اور اس لسٹ کے اندر آپ نے تقریباً جو ہے وہ 600 مارکس کے آپشنلس کرنے ہوتے ہیں، 200 مارکس ایچ سبجیکٹ. تو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ 3 سبجیکٹ چوز کرتے ہیں اور ایزیلی جو ہے وہ پاس کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر وہ سی ایس ایس والے ہی سبجیکٹ چوز کرتے ہیں تاکہ وہ سی ایس ایس میں بھی اچھا پرفارم کر سکیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی سی ایس ایس سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پی ایم ایس کا ایک تو جو ایسے ہوتا ہے وہ 1500 to 1600 مارکس کا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سی ایس ایس کا جو 2500 to 3000 مارکس کا ہوتا ہے، یعنی کہ ہاف ورڈ لینتھ ہوتی ہے. تو آپ ایزیلی وہ ایسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کی گرامر صحیح نہیں ہوگی، آپ کو ایسے کا اسٹرکچر نہیں آتا ہوگا، آپ کو انٹروڈکشن، کنکلوژن، سجیشنز اور آرگومنٹیٹیو پیراگرافس لکھنے نہیں آتے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کم ورڈ لمٹ والا بھی ایسے نہیں کر پائیں گے، زیادہ لمٹ تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایسے میں فیل ہونے سے بچیں. سی ایس ایس کی طرح پی ایم ایس کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے کے اندر فیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش ایسے کے بعد جو لوگ سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنرل نالج میں. اور جنرل نالج میں کیا ہوتا ہے؟ ایم سی کیوز ہوتے ہیں. ایم سی کیوز آپ کے اسلامیات کے بھی ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے بھی ہوتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے بھی ہوتے ہیں، میتھس کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ کافی زیادہ پریشان کن ہوتی ہے لوگوں کے لیے. اور ایم سی کیوز کے اندر سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ چیز یہ ہے کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کچھ غلط کریں گے تو آپ کے نمبر کٹیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ تکے بھی نہیں لگا سکتے. تو اس ایگزام کو پاس کرنا، اس کے اندر پاسنگ مارکس لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اردو امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اردو سی ایس ایس کے اندر نہیں ہے، سی ایس ایس اسکریننگ ٹیسٹ کے اندر ضرور ہے لیکن سی ایس ایس کے ریٹن ایگزام کے اندر نہیں ہے، تو اردو بھی آپ کو تیار کرنی پڑتی ہے. پھر اسلامیات ایسا ویسے ہی ہے جیسے سی ایس ایس کی ہے، پاکستان افیئرز ایسے ہی ہے جیسے سی ایس ایس کا ہے، اور انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن بالکل ایسے ہی ہے جیسے سی ایس ایس کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے، تو انگلش کے ایسے، انگلش کی گرامر اور جنرل نالج، اس کی تیاری تو میں کروا رہا ہوں 9 جون سے جو سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، جس کا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا آپ دیکھ سکتے ہیں پیج پہ. اس کے علاوہ جو اردو ہے وہ ہم نے ایک پی ایم ایس آفیسر، ایکس پی ایم ایس آفیسر اور دین سی ایس ایس آفیسر، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سناور اقبال. وہ اردو پڑھائیں گی، وہ اردو رائٹر بھی ہیں، پبلشڈ رائٹر ہیں، سرٹیفکیشن بھی ہیں ان کے پاس. پھر پاکستان افیئرز بھی وہی پڑھائیں گی کیونکہ انہوں نے کافی سارے ون پیپر سبجیکٹس جو ہیں وہ ون پیپر جو جابس ہوتی ہیں اس کے ایگزامس پاس کیے ہوئے ہیں، انہوں نے جاب جو ہے وہ سیکیور کی ہوئی ہیں. اسلامیات جو ہے وہ سر خضر پڑھائیں گے جو پی ایم ایس 2018 پاس تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سی ایس ایس 2018 پاس کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ سی ایس ایس دیا، پھر 2021 کا سی ایس ایس پاس کیا. یعنی انہوں نے 3 بار مقابلے کا امتحان جو ہے وہ پاس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو انگلش کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں گرامر کی غلطیاں نہ ہوں، اس کے اندر ایسی ویکیبلری یوز نہ کی ہو جو ایگزامینر کو سمجھ ہی نہ آئے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اسٹرکچر کا خیال رکھا ہو، اس کے اندر ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہو، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی باتیں لاجیکل ہوں، آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، کیس اسٹڈیز کے ساتھ، ہسٹوریکل ایویڈنسز کے ساتھ اس چیز کو پروو کیا ہو جو چیز آپ کا پوائنٹ ہو. ٹھیک ہے، تو انگلش ایسے کے اندر خاص چیزیں یہ ہیں جو تیار کرنے والی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ موٹے موٹے ووکیبلری کے ورڈ یاد کرتے جائیں اور کہیں کہ لو جی اب میری ووکیبلری بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اب میں ایسے پاس کر لوں گا. ایسا بالکل نہیں ہے. ایسے آپ تب پاس کریں گے جب آپ لوگ جو ہے اپنی ایسے رائٹنگ کو بہتر کریں گے، بار بار لکھ کے پریکٹس کریں گے، آرگومنٹس کی پریکٹس کریں گے، اور ڈیلی بیسس پہ کم از کم ایک پیراگراف ضرور لکھیں گے، ویکلی کم از کم ایک ایسے ضرور لکھیں گے. ٹائم از آلریڈی شارٹ، آپ کے پاس لے دے کر 19 دن ہیں، 19 days آر دیئر. ٹھیک ہے، تو آپ کو کمر کس لینی چاہیے اس ایگزام کے لیے، اور اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سیریسلی باقی ساری چیزیں چھوڑ کر اس پہ کام کرنا چاہیے. گرامر اینڈ کمپوزیشن کے اندر آپ کو 20 مارکس کا تو پیراگراف لکھنا ہوتا ہے جو بالکل ایک منی ایسے ہوتا ہے، ایک پیراگراف کا ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے 20 مارکس کی پریسی کرنی ہوتی ہے جو اس پیپر کی جان ہوتی ہے. پریسی کیا ہوتی ہے؟ پریسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا اور آپ اس کا 1/3 کریں گے اس طریقے سے کہ جو اس پیراگراف کے اندر انفارمیشن ہے وہ غائب نہ ہو، صرف غیر ضروری چیزیں غائب ہوں. تو یہ پریسی کا امتحان ہوتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ پاس کر لیتے ہیں ایگزام،
آپ سروس میں جاتے ہیں تو وہاں آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جلدی جلدی جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن آئے اسے اپنے سینئرس تک جب آپ نے پہنچانی ہو تو اسے پریسائز فارم کے اندر کی ہوئی ہو، اور اس کے اندر آپ کی کوئی غلطیاں نہ ہو رہی ہوں، کوئی انفارمیشن لوز نہ ہو رہی ہو، اور غیر ضروری چیزیں بھی بیچ میں سے مائنس ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، میں ابھی جاب کرتا ہوں تو میں ڈیلی بیسس پہ دماغ میں کوئی 25-30 بار پریس ہی کرتا ہوں مختلف چیزوں کی اور پھر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پریس ہی اس لیے امپورٹنٹ ہے. یہ بھی پریکٹس کے ساتھ ہی آئے گا، پریکٹس کے بغیر آپ کو بالکل نہیں آئے گا. اس کے بعد جناب جنرل نالج ہے، یہ رٹا ہے، اور ایسا رٹا ہے کہ جس کے اندر آپ کو جو ہے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ میپ کے ساتھ سمجھیں چیزوں کو، اگر آپ لاجک کے ساتھ چیزوں کو سمجھیں، اگر آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں کہ کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں کون سی چیزیں نہیں ہیں، تو آپ اس کے اندر ایزیلی بڑا اچھا سکور لے سکتے ہیں. اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح سے ہوگا کہ جب میں آپ کو کلاس میں پڑھاؤں گا تو میں بالکل میپ کھول لوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ والا بارڈر ہے، یہ والی پہاڑی ہے، یہ والا جو ہے دریا ہے، یہ چیز ہے، یہ وہ ہے. اس طرح جغرافی تیار کریں گے. اسی طریقے سے ہم کوئی ڈاکومنٹس کھول لیں گے اور اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور کون سی نہیں امپورٹنٹ چیزیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ اگر پاس پیپر میں پوچھا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے تو آپ صرف لمبا دریا یاد کر لیں. آپ کو دوسرا اور تیسرا لمبا دریا بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کیونکہ اگلی بار وہ یہ والی چیزیں پوچھے گا. اسی طریقے کے ساتھ اگر وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ بارڈر کتنا لمبا ہے، تو آپ کے لیے بڑا اہم ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور عریبین سی کے ساتھ پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں اس کی لینتھ بھی آپ کو پتہ ہو. اگر آپ اس طریقے سے تیاری کریں گے تو آپ اچھے نمبر لے لیں گے. اگر آپ صرف وہی رٹا لگائیں گے جو پچھلے سال پوچھا گیا ہے تو پھر شاید آپ سے آپ کے اچھے مارکس نہ آئیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں. مختلف چیزوں کے نام یاد کرنے پڑتے ہیں، مختلف ڈیٹس یاد کرنی پڑتی ہیں، لیکن ہم ایک سٹوری کی فارم میں آپ کو ایزی کر کے جو ہے وہ بتائیں گے کہ جنرل نالج کی تیاری کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد اسلامیات ہے. اسلامیات کے اندر نارملی تو ہم سب لوگ عبادات اور اس طرح کی چیزیں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی اسلامیات کے اندر یہ چیزیں نہیں پوچھی جاتی ہیں یا کم پوچھی جاتی ہیں. زیادہ تر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے. زیادہ تر پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت کیسا ہوتا ہے، اسلامی نظام معیشت کیسا ہوتا ہے. آج کے دور کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہاؤ ول بی ٹیلر میڈ دا کرنٹ سسٹمز انٹو این اسلامک سسٹم. ٹھیک ہے، ہم کس طریقے سے اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اسلامی تعلیمات پہ بہتر عمل ہو سکتا ہے، آج کے مسائل کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اسلام فوبیا کیا ہے، اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کیوں نہیں ہو رہا. اس طرح کی چیزیں زیادہ پوچھی جاتی ہیں آپ سے. اردو کے اندر آپ سے کچھ شاعری کا پورشن ہوتا ہے، کچھ سینٹنس کریکشن ہوتی ہے. اردو کے اندر بھی پریسی ہوتی ہے اور اردو کے اندر بھی آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے. اب وہ ایسے کیسے تیار کریں؟ وہ ایسے تیار کریں کہ آپ اردو کا کوئی اخبار ڈیلی پڑھا کریں تاکہ آپ کی ویکیبلری بنتی جائے، اور اسی طرح کے ٹاپکس پہ ایسے آئے گا کرنٹ افیئر سے وہ آپ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ ایزیلی سالو کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس پاکستان افیئرس ہے. اس کا کورس بالکل سی ایس ایس سے ملتا جلتا ہے اور یہ جنرل نالج میں بھی آپ کے کام آئے گا. ٹھیک ہے، تو پاکستان افیئرس کے لیے کچھ پورشن پری پارٹیشن ہوتا ہے جس کے اندر پاکستان کیسے بنا، پھر اس کے بعد کچھ پورشن ہوتا ہے پاکستان بننے کے بعد کے حالات و واقعات، اور اینڈ پہ ہوتا ہے کہ آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 6 سبجیکٹس ہیں کمپلسری سبجیکٹس جو آپ کو پہلے تیار کرنے چاہیے، آپشنلز بعد میں تیار کرنے چاہیے. آپشنلز کے اندر کچھ سبجیکٹس تو سی ایس ایس کے ساتھ میچ کرتے ہیں، لائک پولیٹیکل سائنس میچز ان بوتھ دا ایگزامس. اس کے بعد آپ کے پاس سائیکولوجی ہے، آپ کے پاس سوشیولوجی ہے، پنجابی ہے، آپ کے پاس ہسٹری کے سبجیکٹس ہیں جو بالکل میچ کرتے ہیں سی ایس ایس کے ساتھ. تو آپ ایزیلی جو ہے وہ سبجیکٹس آپٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ آلریڈی سی ایس ایس کی تیاری کرتے رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا. آپشنل سبجیکٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بک سے پڑھنے کی بجائے آپ پاسٹ پیپرز کھولیں، وہ والے پاسٹ پیپرز انٹرنیٹ سے پڑھیں تاکہ آپ جلدی تیاری کر سکیں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ میرے 2 سینٹس تھے دیٹ آئی ہیو ٹولڈ یو.